अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशत गर्द हुकूमत की जानिब से फ़ौज और पुलिस के बजट में इजाफा किया गया है। तकरीबन पहली मरतबा तारीख़ में भारतीय फोर्सेस के लिए और दिफा के लिए कश्मीर के अंदर बजट का जो हुजम है वो तकरीबन 1300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ा इजाफा है जो आर्टिकल 370 के ख़ात्मे और 35A के ख़ात्मे के बाद किया गया है। साथ साथ नाज़रीन, खबर में कहा जा रहा है कि भारतीय फोर्सेस की मराआत में तनख्वाहों में अलाउंसेस में भी इजाफा किया गया है ताकि जहनी अमराज से, डिप्रेशन से भारतीय फ़ौज को छुटकारा मिल सके और मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ भारतीय फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करके मोदी दहशत गर्द के एजेंडों को कामयाबी से आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि मोदी दहशत गर्द हुकूमत की जानिब से कश्मीर के अंदर हिंदुओं को बसाने का सिलसिला जारी है। तकरीबन 34 लाख के लगभग हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, कश्मीर की आबादी को अक़लियत में बदलने का सिलसिला तेज़ी से जारी है। ऐसे हिंदू जिनको RSS BJP सपोर्ट कर रही है उन्हें कश्मीर के अंदर लाने और कश्मीरियों की जो शनाख्त है, डोमिसाइल है, वो दिए जाने का सिलसिला खुफिया तौर पर बढ़ाया गया है। नाज़रीन, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदू कश्मीर के अंदर आएँ और धड़ाधड़ हिंदू सिर्फ वही जो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं या वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं सिर्फ उन्हें डोमिसाइल जारी किए जाएँ, बल्कि भारत के अंदर बसने वाले, दीगर रियासतों में बसने वाले हिंदुओं को डोमिसाइल जारी करके एक तरह से तादाद पूरी की जा रही है कि 90 लाख के लगभग डोमिसाइल जारी करके फिर रेफरेंडम करवाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा को बताया जाए कि हाँ, कश्मीरी आज़ादी नहीं चाहते, भारत के साथ इल्हाक़ चाहते हैं। ये नाज़रीन, कश्मीर की आबादी पर, कश्मीर की शनाख्त पर बहुत बड़ा हमला है। लिहाजा कश्मीरियों को, फ्रीडम फाइटर्स को, मुजाहिदीन को, पाकिस्तान को अमलन भारत की इस साजिश को रुकवाना होगा, वरना कश्मीर के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर जो प्रोपेगेंडा है भारत का वो कामयाब हो जाएगा और कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन को हमले बढ़ाने होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि 5 फरवरी को दुनिया भर के अंदर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए योम कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के सफारती मिशन को ख़त लिखा है कि दुनिया भर के अंदर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बाकायदा पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करे ताकि भारतीय मज़ालिम का खात्मा जल्द से जल्द कश्मीर से हो सके। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, काबुल हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि पाकिस्तान की जानिब से 50 से ज़ायद मार्टर गोले फायर हुए हैं अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों में, जिससे काबुल हुकूमत को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, इससे पहले भी काबुल हुकूमत इसी तरह का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाती रही है, लेकिन हकीकत ये है कि पहले भारत के हिमायत याफ्ता, तरबियत याफ्ता दहशत गर्द और हमनवा अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाक फ़ौज की चेक पोस्टों पर हमला करते हैं। रद्द अमल में पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। लिहाजा पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की और इसी तरह से पाक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं और भारत के हिमायत याफ्ता, तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों का अफ़गानिस्तान से सफाया किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से दावा किया गया है सूबा रोज़गान के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें काबुल हुकूमत के 20 से ज़ायद कारिंदे हलाक हो चुके हैं। दीगर ऑपरेशन के अंदर मुतअद्दिद काबुल फ़ौजियों को मार डाला गया है। साथ साथ नाज़रीन, अशरफ गनी की जानिब से ऐलान किया गया है कि फ़ोर्सेस को बढ़ाया जा रहा है और फोर्सेस की जो सलाहियत है, जो उनका बजट है, वो भी इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ की जा सकें। इसके अलावा नाज़रीन, इतला सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान ने दावा किया है कि उनकी फतूहात में इजाफ़ा हो रहा है और मुसलसल तालिबान के साथ काबुल हुकूमत के फ़ौजी अहलकार, सरकारी अहलकार हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। आज भी नाज़रीन, तालिबान के सामने 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजियों ने हथियार डालकर सरेंडर किए हैं। साथ साथ नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दोनों फ़रीक़ैन पर ये प्रेशर डाला गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जंगबंदी हो, सीज़ फायर हो, वायलेशन ख़त्म हो ताकि लोगों को सहूलियात मिल सकें।
اس کے علاوہ ناظرین کرام برلن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیٹو افواج کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ مئی تک مکمل نیٹو انخلا ہو جائے گا، لہٰذا نیٹو فورسز طالبان کے ساتھ کیے گئے دوحہ ایگریمنٹ پر کمٹمنٹ پر قائم ہیں، لہٰذا طالبان ان کے خلاف آپریشن نہ کریں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو عملاً نیٹو فورسز نے اور امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام میانمار برما سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ میانمار کے اندر فوجی انقلاب یا مارشل لا ایمرجنسی نافذ ہے، لیکن اب سول نافرمانی شروع ہو چکی ہے۔ 70 سے زائد برما کے اندر ہسپتالوں کے اہلکاروں نے، ڈاکٹرز نے اور اسی طرح سے سرکاری عہدیداروں نے ہڑتال کر دی ہے، جس کے بعد مریضوں کی حالت تشویشناک ہو چکی ہے اور بڑے پیمانے پر کہا جاتا ہے کہ پولیس اور فوج کا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور متعدد جو کارندے ہیں، احتجاج کرنے والے ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو برما کے اندر آرمی چیف تھے جنہوں نے میانمار کے اندر فوجی مارشل لا لگایا، ان کا بیان تھا کہ چونکہ یہ ناگزیر تھا اس لیے موجودہ حکومت آنگ سان سوچی کی حکومت کو ہٹایا گیا کیونکہ اس نے کرپشن کی تھی اور دھاندلی کی تھی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت سے بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی 12 ریاستوں میں جو روہنگین مسلمان مقیم ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہندو دہشت گرد بی جے پی جماعت نے اعلان کر دیا ہے کہ اب بھارت کے اندر بسنے والے 12 ریاستوں میں روہنگین مسلمانوں کو بھارت سے نکال دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اربوں ڈالر برما کے اندر ڈوب گئے ہیں جو آنگ سان سوچی کی حکومت کو دیے گئے تھے، اور روہنگین مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا، باقاعدہ آپریشن کرنے کا فیصلہ بھی بھارت کی جانب سے آنگ سان سوچی کی حکومت کو کہا گیا تھا کہ وہ آپریشن کریں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام روہنگین مسلمانوں نے کہا ہے کہ جس طرح ظلم آنگ سان سوچی کرتی رہی اسی طرح فوج بھی کرے گی، لہٰذا عالمی برادری پر لازم ہے کہ وہ روہنگیا کے مسلمانوں کے حوالے سے، ان کی آزادی کے حوالے سے، ان کی اسٹیٹ راکھائن اسٹیٹ کے حوالے سے اپنے طور پر کام کرے اور بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کے اندر جہاں کہیں روہنگین مسلمان ہیں ان کی حفاظت کے لیے کام کیا جائے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے۔ بھارت کی جانب سے خطرناک قسم کے ڈرون طیارے بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے تاکہ پاکستان اور چین کا مقابلہ کیا جائے۔ اس حوالے سے خصوصی طور پر بجٹ میں بھاری رقم مختص کی گئی ہے تاکہ جدید ترین لڑاکا ڈرون طیارے بنائے جا سکیں تاکہ چائنا اور پاکستان پر برتری حاصل کی جا سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چین کی جانب سے بھارتی سرحدوں کے قریب باقاعدہ ڈرون طیاروں کی، جنگی جہازوں کی، ہیلی کاپٹرز کی پروازیں جاری ہیں اور باقاعدہ جنگی مشقیں کر کے بھارت کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں ہیں کہ بھارتی فورسز کے اندر 2 اعلیٰ ترین جرنیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے افسران تھے، ان کے درمیان باہمی طور پر ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں جمع کروائی گئی تھیں، لیکن پھر بعد میں ان دونوں نے صلح کر لی۔ اب آرمی چیف نے ان کے خلاف تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت کی فورسز کے اندر بھارتی جرنیلوں کے اندر بڑے پیمانے پر لڑائیاں جھگڑے معمول کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑائی اور ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کے انبار لگ چکے ہیں۔ بغاوت بھی بھارتی فورسز کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے اس جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام کسانوں کی تحریک کے حوالے سے ہے۔ مودی حکومت کو آج پھر بھارت کے اندر سکھوں کے سامنے، پروٹیسٹرز، فارمرز کے سامنے ایک اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے ریپبلک ڈے 26 جنوری کو جو سکھوں کا احتجاج ہوا ریڈ فورٹ پر، جو خالصتان کا جھنڈا لہرایا گیا، اس حوالے سے مودی حکومت نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس وائلیشن کو غیر قانونی قرار دے کر سکھوں کے خلاف آپریشن کی گرفتاریوں کی اجازت دی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے مودی کے حق میں فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ مودی حکومت اب سکھوں کے سامنے رسوا ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارتی عدالتوں کے اندر، بھارتی پولیس کے اندر، بھارتی فوج کے اندر بڑے پیمانے پر سکھوں کی تعداد موجود ہے جو اپنے سکھ فارمرز کے حق میں بڑے پیمانے پر فیصلے کر کے مودی حکومت کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک مشہور پاپ گلوکار ہیں، خاتون ہیں، ریحانہ غالباً ان کا نام ہے، ان کی جانب سے جو فارمرز پروٹیسٹ ہے اس کی حمایت کی گئی ہے، جس کے بعد دنیا بھر کے اندر دیگر جو اداکار ہیں یا بڑی شخصیات ہیں شوبز سے متعلق وغیرہ، ان کی جانب سے سکھوں کے جو پروٹیسٹ ہے اسے سپورٹ کیا جا رہا ہے، جس پر بھارت سیخ پا ہو چکا ہے کہ آخر دنیا کے یہ بڑے بڑے سٹار یا بڑے بڑے لیڈر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مودی دہشت گرد کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف ہر کوئی آواز بلند کر رہا ہے
اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مودی حکومت کا خاتمہ ہو۔ اس حوالے سے مودی دہشت گرد درندے نے جو بالی ووڈ کے اداکار ہیں، جو فلمی اداکار ہیں، ان کا سہارا لینا شروع کیا ہے تاکہ وہ فارمرز کے پروٹیسٹ کو غلط کہیں اور انہیں دیش دروہی اور باغی کہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آج بھی دلی کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اور پولیس اور سکھوں کے درمیان پکڑ دھکڑ اور لڑائی اور جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بھارت ناظرین کرام اندرونی طور پر سکھوں کے احتجاج کی وجہ سے تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ 100 کھرب روپے سے زائد کا بھارتی اکانومی کو لاس ہو چکا ہے۔ 2 ماہ سے زائد کا یہ احتجاج جاری ہے۔ دنیا بھر کے اندر بھارت کا تماشا مودی نے بنوا کر رکھ دیا ہے، اس لیے اب دیگر ریاستیں بھی مودی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے گزشتہ دنوں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا، اس واقعے کے خلاف ہے، اس انسیڈنٹ کے خلاف ہے پورے اسرائیل کے اندر اور فلسطین کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نہتے فلسطینیوں کا قتل عام بند کر دے۔ ناظرین کرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی یہودی مسلسل نہتے فلسطینیوں پر گولیاں برسا کر دنیا کے اندر دہشت گردی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اگلے ہفتے بحرین اور UAE کا وزٹ کر رہے ہیں، جس میں سیکیورٹی ایگریمنٹس ہوں گے اور اسرائیل بڑے پیمانے پر اسلحہ اور فوجی باقاعدہ بحرین کو اور UAE کو بھیجے گا اور وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کو لگایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے ایگریمنٹس بھی ہوں گے تجارتی نوعیت کے، اور اس میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے لیے ایک طرح سے سلامتی کو خطرہ ہے کہ اسرائیل کی موساد ایجنسی اور اسرائیلی یہودی فوجیں وہ باقاعدہ UAE اور بحرین کے اندر آ جائیں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اب بڑے پیمانے پر اسرائیل نے سوڈان کے اندر سرمایہ کاری کرنے اور یہودی مشن کو بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے خلاف سوڈان کے اندر احتجاجی مظاہرے زور پکڑ رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی، آذربائیجان اور جرمنی سے ہے۔ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا، سیز فائر ہوئی تھی، لیکن اب خبریں سامنے آ رہی ہیں، آذربائیجان کے ذرائع ابلاغ خبریں دے رہے ہیں کہ آرمینیا کے فوجی وہ جان بوجھ کر حملے کر رہے ہیں اور سیز فائر وائلیشن ہو رہی ہے، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی فوجیں آذربائیجان کی فوج کو جنگی تربیت دے رہی ہیں اور IED اور دیگر دھماکہ خیز جو مواد ہے اسے کیسے ناکام بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے متعدد جو دستے ہیں انہیں تربیت دے دی گئی ہے اور ٹرین کر دیا گیا ہے، اور بڑے پیمانے پر آذربائیجان کے اندر ترکی سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے، تعمیرات نو کے اندر بھی حصہ لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر دفاع نے دورہ کیا ہے جرمنی کا۔ جرمنی کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جرمنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترکی نیٹو کا ایک انتہائی اہم رکن ہے، لہٰذا جرمنی ترکی کو نیٹو کے اندر جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا اور ترکی کے ساتھ دیگر یورپی ممالک کے تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے سائپرس کا، قبرص کا جو ترکی کا ایک حصہ ہے، اور کہا ہے کہ ترکی اپنے سائپرس کا جو حصہ ہے اس کے اندر تعمیراتی کام جاری رکھے گا اور یونان کا جو سائپرس حصہ ہے اس کے ساتھ تعلقات مذاکرات کے ذریعے سے بہتر کرنے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن دھمکیاں نہ یونان کی قبول کی جائیں گی اور نہ یونانی سائپرس کی دھمکیاں قبول ہوں گی، بلکہ اپنے حقوق کے لیے ترکی ہر حد تک جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی کی اناضول ایجنسی نے اور دیگر اداروں نے خبر دی ہے کہ ترکی کے خلاف جو مسلح جنگجو کرد باغی ملوث ہیں انہوں نے زبردستی 100 سے زائد شامی مسلمانوں کو اور شام کے اندر بسنے والے کردوں کو زبردستی جو PKK کے نامی دہشت گرد تنظیم ہے اس میں بھرتی کیا ہے تاکہ ترکی پر حملے کیے جا سکیں، لہٰذا ترکی کے آپریشن کو بڑھایا جا رہا ہے شام کے اندر، عراق کے اندر، اور کرد باغیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران اور عراق سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے خلاف گلف کے اندر امریکہ کا ایک باہری بیڑا موجود تھا، ایئر کرافٹ کیریئر موجود تھا، جسے جو بائیڈن حکومت نے، پینٹاگون نے واپس امریکہ بلا لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اب امریکہ کوئی جنگ کرنے والا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، صلح ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ محض لفظی جنگ ہے، حقیقتاً ایران، اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات اچھے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے
اندر مزید 14 گیس کے نئے کنویں دریافت ہوئے ہیں، جس کے بعد تعداد 28 سے بڑھ کر 42 ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کو چاہیے کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے تاکہ ایران جوہری ڈیل کر سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام جو عراق کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے ایران کا، اور ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عراق کے اندر بڑے پیمانے پر ایران نواز مسلح تنظیمیں موجود ہیں۔ موجودہ حکومت عراق کی مصطفیٰ کاظمی کی وہ چاہتی ہے کہ ایران ان مسلح تنظیموں کو لگام ڈالے یا انہیں نکالے تاکہ عراق کے اندر امن و امان بحال ہو سکے۔ آگے بڑھیں اس جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے اور اسی طرح سے فرانس سے ہے۔ ناظرین تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر FBI نے خفیہ آپریشن کر کے متعدد جو غیر ملکی کارندے تھے دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے تھے انہیں مار ڈالا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین امریکہ کی ایک ریاست کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 5 لوگ مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سال 18,000 لوگ فائرنگ کے واقعات کی زد میں آ کر مارے گئے ہیں۔ سب سے بڑی دہشت گردی اور بدامنی امریکہ کے اندر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میڈیا امریکہ کو دنیا کا پرامن ملک ثابت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین فرانس سے خبر یہ ہے کہ فرانس کے اندر ایک مغربی مراکز سے تعلق رکھنے والے مسلمان شہری پر تشدد کیا گیا ہے۔ نفرت انگیز رویوں میں فرانس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس سے واضح ہوتے ہیں کہ یورپ کے اندر اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کو متحد ہو کر جو فرانس کی عیسائی حکومت ہے اس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین رشیا سے اور افریقی ممالک سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے اندر ناولنی جو پیوٹن کے سخت ترین حریف اور مخالف ہیں ان کو 3.5 سال جیل کی سزا سنا دی گئی ہے، اور سزا سنانے کے بعد جو رشیا کی شاہراہیں ہیں، سڑکیں ہیں، شہر ہیں، وہاں پر فوج کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں کا سلسلہ روس کے اندر جاری ہے اور ناولنی کے حامی ہزاروں لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے، جس کے خلاف امریکہ، یورپ اور دیگر ملکوں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ برطانیہ نے اور امریکہ نے پریشر ڈالا ہے کہ ناولنی کو رشیا رہا کرے اور مخالفین کو یا مظاہرین کو جیلوں کے اندر بند نہ کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ روس کے اندر پیوٹن پر کرپشن کا الزام ہے اور ان کے مخالفین کو زبردستی تشدد کا نشانہ بنا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور انہیں زہر تک دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین فرانس کے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افریقی ممالک کے اندر خفیہ آپریشن کے سلسلے کو بڑھایا جائے گا تاکہ القاعدہ جو افریقی ممالک کے اندر اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ناظرین القاعدہ، داعش اور دیگر مسلح جنگجوؤں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر فرانس اور دیگر یورپی ممالک، ویسٹرن ممالک کے استعماری سازشیں کر کے وہاں کے وسائل کو لوٹ رہی ہیں، وہاں ملکوں کے اندر جو امن و امان ہے اسے خراب کر رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین اس ویڈیو کے بارے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔